खड़ा करना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और साहब क्या हो रहा है? अल्लाह करम फरमाए। बड़ी खुशखबरी है साहब। अच्छा माशाल्लाह, बताइए। खुशखबरी है कि इमाम अहले सुन्नत ताजदार मिल्लत फखरुल मुजाहिदीन हज़रत सैयद सिद्दीक़ हज़रत साहब ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। किसके खिलाफ? जितने लोग बगावत कर रहे थे ना झांसी में आकर, अच्छा मौलवी लोग, मुफ्ती लोग, अच्छा 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 उनकी इज्जत पे हमला कर रहे थे और धमकी दे रहे थे उनको, जाने क्या क्या। हाँ 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 और जाने क्या क्या, सत्य दुनिया का सत्यानाश कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही, मतलब वो हद से ज्यादा बाहर निकल के बात है। बड़ा उन्होंने काम किया है तो तौबा करवा ली, और क्या चाहिए अब? क्या और क्या करें बताइए आप। सही सही बात है। उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना, उनके लिए तो कि सब कलमा पढ़े और निकाह करें। और तूने हसनैन बकाई जो तेरे पास बैठा है उसने कब तौबा की भाई? सही बात उसने खाली तौबा की है, कलमा कब पढ़ा, निकाह कब किया उसने? कलमा कब पढ़ा, निकाह की तजदीद ईमान कब करी? जो काम उन्होंने किया हजरत मौलाना अफजल बरकाती साहब ने, वही काम हसनैन बकाई ने किया था दूसरी तरह से। अरे साहब, वो उसने हसनैन बकाई ने तो और आगे बढ़ के काम किए उसने तो। हाँ, उसने तो और आगे बढ़ के तो ये कही आपने बात, आगे बढ़ के। हाँ, तो उससे तो खाली तौबा करा के रहेगा और उससे कह रहे कलमा पढ़े, निकाह करें, नमाज नहीं हुई, जितने लोगों की पढ़ी दोहराएं। ये बताइए। तो इमाम अहले सुन्नत को नमाज जलाल आ गया बहुत ज्यादा। मैंने भी पूरी सुन ली इमाम अहले सुन्नत की। अच्छा। तो नायब इमाम अहले सुन्नत ताजदार माहिरा और नायब आले रसूल सैयद आले रसूल मारवी हजरत ने कह दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जनाब होम मिनिस्टर श्रीमान होम मिनिस्टर अमित शाह साहिब और माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिब, माननीय श्रीमान हजरत जनाब योगी आदित्यनाथ साहब, आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुने और मेरी जान माल को अब खतरा है, मतलब मुझे कुछ हो जाता है तो ये हजरत नाम मैंने बताया। बहुत बढ़िया करा, होना चाहिए इनके खिलाफ ऐसा नहीं, दबाव देना चाह रहे थे तो फातिल बरेलवी के गुण गाओगे आप। मतलब एक फातिल बरेलवी का डंका बजाओगे, इमाम हसन अस्करी का डंका नहीं बजेगा, न इमाम तकी का बजेगा, न इमाम नकी का, न इमाम मूसा काजिम का, न इमाम अली रज़ा का, न हजरत खालिद बिन वलीद का, न हजरत अबू हुरैरा का। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी बरेली में जश्न अबू हुरैरा नहीं हुआ जब नहीं मानते सहाबा किराम को। कभी नहीं हुआ, पूरी जिंदगी हो गई, कभी नहीं हुआ। न जश्न खालिद बिन वलीद हुआ जो सिप्पे सालार इस्लाम थे, और न जश्न हजरत उमर फारूक आजम के नाम से कभी नहीं हुआ। किसी भी नहीं, सबसे बड़े यही हो गए। और योम आला हजरत अलग मनाते हैं वो अंजुमिया साहिब, और ये अलग मनाते हैं फुरसे आला हजरत अलग हो रहा है, योम रजा अलग, दो उर्स हो रहे साहब एक साल में। बताइए आप, ये क्या तरीका आपने रखा है? अब वो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं ना हजरत इमाम बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी इनको बड़ी खलिश है। सही बात है। अब इमाम सैयद उबैदुल्लाह खान आजमी साहब ने ये कह दिया था मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलैहिस्सलाम कहने पे फख्र करता हूँ, तो कचरजा में कहा था, बाद में उन पर भी दबाव दिया तो उनसे कहलवाया होगा कि आप ये क्यों कह रहे हो, मतलब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलैहिस्सलाम ऐसा कहा होगा उनसे। उन्होंने भी रुजू कर लिया, कहा फातिल बरेलवी का फतवा वही हक को सवाब है, मतलब आज के बाद हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, यही मतलब था। बताओ, इतने डर गए जैसे बहादुर अहले सुन्नत जो दुनिया में मशहूर है, वो भी डर गए इन लोगों की। नहीं, वो तो भाई मेरी बात सुनिए साहब, वो रोजी रोटी का मसला है, सबके रोजी रोटी का मसला है। के आदमी है, पठानों को तो नहीं डरना चाहिए ना। उबैदुल्लाह खान आजमी दुनिया में मशहूर है, अकेले ने हिला दिया था। किसी की गुलामी सर, जो किसी की गुलामी अपने गले में डाल लेता है ना, अंधभक्त बन जाता है, चाहे वो इधर हो या उधर हो, किधर भी हो, तो फिर वो गुलाम बन के रह जाता है। ये मैंने कल भी ऐसा लगता है कि उबैदुल्लाह खान को गुस्सा आएगा तो पठान आदमी ये कह देगा मैं जा रहा हूँ देवबंद, आ जाओ कर लोगे तुम्हारी। उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। वक्त पे पहले भी एक वक्त था उनका जब स्टार्टिंग वो सांसद नहीं थे, और उन्होंने बहुत कुछ हिम्मत दिलाई थी मुसलमानों को, मगर मुसलमान क्या बताऊं कि उस वक्त भी पीछे हट गए थे, और आखिर में फिर उनको उसमें समाजवादी में जाना पड़ा। वो मजबूरी थी उनकी। तो जब उन्होंने खुद देख लिया ना मुसलमानों को कि ये कहीं भी नहीं मानते हैं, तो हर जगह छोड़ के चले जाते हैं। अरे साहब, हमारे भाई के साले आए थे भी बैतुल से जी, जनाब अब्दुल हफीज साहब, वो पान की दुकान लगाते हैं बैतुल में, बढ़िया आदमी, नेक आदमी, शरीफ, सब तरह का ख्याल रखते हैं, वो दुनिया भर के हालात पे नजर रखते हैं। तो वो तक ये कह रहे थे, वो दोनों से जुड़े हुए हैं, जमात के सुन्नी सब से जुड़े हुए हैं, सेकुलर है। तो वो ये कह रहे थे साहब, उस जमाने में जब ये तकरीर करते थे उबैदुल्लाह 35 साल पहले, तो लोग घरों से निकल जाए, ये हालत थी, जज्बात। ये बताइए, आप बताइए, यानी इतने जज्बात पैदा हो जाते हैं।
یعنی ایسی تقریر کی وہ بھی تعریف کر رہے تھے خطیب انقلاب. ہاں بالکل بالکل. دنیا میں ابھی ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں ہے عبید اللہ خان آدمی ہے. صحیح بات ہے, یہ بات صحیح ہے. کیونکہ ان کی تقریر میں ایک تو وہ نہیں ہوتی تھی الفاظ بار بار آ رہے ہیں, رٹی رٹائی کوئی تقریر ہو. جی ہاں یہ صحیح بات ہے, وہ ایک ہی الفاظ بار بار ایک ہی جگہ کا. جیسے وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ انگلینڈ سے پہلے, امریکہ سے پہلے, جرمن سے پہلے, یہ سب بڑا, یہ سب رشتے دار نہیں تھا معاملہ. صحیح بات ہے, وہ کلیئر بات کر. دنیا کے سب سے بڑے مقرر ہیں صاحب, وہ بریلی والوں پر ان کا احسان ہے. تو وہ بجائے احسان بریلی والوں کو ماننے کے, وہ تو اور احسان منوا رہے ہیں ان سے اپنا. اور کیا بات کر رہی یہ تو وہ منوا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ یہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے دباؤ میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا. اچھا, آپ نے نام سنا ہوگا سلطان المناظرین امام اہل سنت حضرت مولانا سید انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. انہوں نے کتنا بڑا ان پر احسان کیا. صحیح. یہاں سے دلی تک ان کے جھنڈے گاڑے, اور سورت میں جا کے جھنڈے گاڑے, اور جھنڈے گاڑے. بالکل. لیکن صلاح کیا دیا کہ کافر ہے. لاسٹ میں وہی یہ ہوتا ہے نا, اکثر ان کے جو, یہ ایک بات میں بتاؤں, ایک جانور ہے, اس جانور کے ساتھ آپ بہتر کرو, وہ آخری میں اس کی جو صفت ہوتی ہے ڈنک مارنے کی, وہ نہیں بھولتا ہے. وہ نہیں بولتا ہے. وہ آپ بھلے اس کو پانی میں سے کتنے بچاؤ کرو, احسان کرو, آپ سوچ رہے ہو کہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو اس کو بھی بچا لو, وہ اس کا جہاں اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو ڈنک مارے گا. تو یہ وہ ڈنک والے جانور ہیں, نہیں مانتے ہیں, کسی کی نہیں مانتے. جب تک آپ ان کے مسلک اور ان کے مشرب پر چلتے ہو, جب تک آپ سید بھی ہو, اور آپ کی عزت بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے. ارے بالکل, آپ نے ایک 100% بات کہہ دی. جب آپ مشرب اور مسلک سے نکل گئے, ان کے احمد رضا خان صاحب کو نہیں مانا, اور بھی دیگر اگر ان کو کسی کو آپ نہیں مانتے ہو, ایک شریعت کی حد تک ٹھیک ہے بھائی, جو انہوں نے بہتر کام کیے. دیکھیے اندازہ لگاؤ, آپ کے دیوبند کے لوگ بھی ان کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرتے عام طور سے. نہیں کرتے. صحیح بات ہے. وہ بھی علم کی قدر کرتے کہ بڑے عالم تھے, فقیہ تھے, سب کچھ ہے, لیکن یہ تھوڑی کہ ان کی ہر بات مانو تھا. نہیں, وہ ہر بات تو سوائے محمد اور آل محمد کے کسی کی نہیں مانی جائے گی. ہاں بالکل. بس وہی ایک شخصیت ہیں کہ جن کے لیے کوئی اختلاف نہیں, کوئی غلط بیانی کبھی ان کے نہیں ہو سکتی ہے. بس باقی ہر انسان کا نام تو اہل بیت کا ذکر تو ان لوگوں نے بھلا دیا ہے. ہو نہیں سکتا ہے نا جس ذکر کو اللہ نے. ہاں, وہ بھی ایک نام کے لیے. اچھا, ایک بات اور ہے حضرت, ایک بات اور ہے صاحب, کہ آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کنٹینیو فضائل بیان کرو, ہے نا, اس میں صرف ان تینوں حضرات ہی کا ذکر ہو, کسی کا بھی ذکر نہ ہو, تو کسی کے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوتی. کچھ نہیں. لیکن اگر آپ نے 1 گھنٹہ صرف مولا کائنات کے لیے اگر بیان کر دیا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں حضرت ابو بکر کا بھی نام لو, ان کا بھی ایک تذکرہ کرو, حضرت عمر کا بھی تذکرہ کرو, حضرت عثمان کا بھی. تو یہ بغض ہے, یہ تو کیا ہے؟ ارے یہ بڑا گہری پالیسی ہے صاحب. مطلب وہ آپ 3 گھنٹے ان تینوں کا ذکر کر لو, آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تو ناصبی ہو گیا رے, تو انہیں کا مت کر, خالی امام حسین, ادھر کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر یہاں پر ذکر امام حسین کا ہوگا یا امام علی علیہ السلام کا ہوگا, تو وہ کہہ دیں گے یار یہ ناصبیوں کی, یہ رافضیوں کی طرف جا رہا ہے, اس کے اندر سنت کی ایک نشانی یہ ہونا چاہیے. تو بریلی کے اسٹیج سے اتار دیں گے اس کو, بریلی میں اتار دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کسی پیر کی کہ وہ امام حسین کو بریلی کے اسٹیج علیہ السلام کے بتا دے. ہمت ہو جو آئے. یہ تو غلامی کا پٹا ہے نا, یہ مسلک یا کسی بھی چیز کا غلامی کے پٹے گلے میں ڈال نائب آل رسول سید سکتے نظر میاں صاحب آج امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں, تو اکیلے مرد مجاہد بن کر سامنے آئے ہوں. صحیح بات ہے, کری ہے, ان کی محنت تھی, وہ محنت تھے صاحب, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. صحیح ہے. یہیں پر انہی معاملے کے اندر انہوں نے تھوڑا غلط کرا ہے, یہ بات تو صحیح ہے. اور یہ مفتی, یہ علیمیہ والوں نے حسین بقائی سے کلمہ کب پڑھوایا, اور الیاس قاضی نے کب کلمہ پڑھوایا کہ جس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا, لبیک یا ابطال کے نعرے لگوائے, میلاد نامہ پڑھوایا, خواب لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے صفحہ 31 فیضان سنت میں. اس کے بارے میں تو لوگ اچھا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حالت کو مانتا ہے, تو حالت کو ماننے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
سلام کا مذاق بنایا. ہاں آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا, اٹھا کر سلام کہنا. یہ بتائیے آپ کیا حال ہے؟ یہ سب برداشت کر رہے ہیں لوگ. ابھی آپ پڑھ دو یہ ایسا کچھ, یا ہم کہہ دیں اپنی زبان سے تو کافر کہہ دیں گے. کافر کہہ دیں گے, جنہیں کیا کیا کہہ دیں گے سالے کے. اور آپ فاضل بریلوی کو مان لو تو سب برداشت ہو لیں گے, سب کہہ دیں گے. میرا ایک تجربہ ہے, آپ شراب پیتے ہو, بیاس خورے ہو, چاہے دنیا کے کتنے بھی بڑے گناہ آپ کر لو, بس احمد رضا خان صاحب اور بریلویت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بس سب برداشت. جیسے وہ مالیگاؤں کا امیر قاضی ہے, ہاں اس نے کہا کہ چاند آ کر اس سے پاک پوچھتا تھا 29 تاریخ کو نکلوں تو 30 تاریخ کو نکلوں. ایک کفر تھوڑی بکا تھا اس نے, کتنے کفر بک چکا وہ تو کیا ہے, ہم اس کو اب سیریسلی لیتے ہیں. اب تو وہ جوکر ہے, اس کو کوئی بھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ منہ سے نکل جاتا ہے. پھر یہ بریلوی اس کے کان پکڑ کے 2 تھپڑ لگاتے ہیں, کہتے ہیں چل توبہ کر, تو وہ کھڑا ہو کے توبہ کر لیتا ہے. وہ سیریسلی, وہ سیریسلی ہے ہی نہیں, وہ تو اور لوگوں کو بڑے پیر صاحب کی طرف سے بدزن کر رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے توبہ ہے. جیسے حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ نہ کیا. تمہیں کیا یہ حدیث گناہ کے بارے میں ہے, کفر کے بارے میں نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ التائب من الکفر کمن لا کفر لہ, کہ توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہ کیا. صحیح بات ہے. حدیث ایسے نہیں, حدیث ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا. اس نے جو کفر بکایا امین القاضی نے, کفر بکا ایک کفر تھوڑی بکا. کبھی حضرت یار مصطفیٰ صاحب کا فتویٰ اس کے اوپر بہت پہلے کا ہے, بعد میں بھی کفر بکرا ہے. تو اور ابھی بھی حیدرآباد کے لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ابھی بھی اس کی تقریر کروا رہے ہیں. یہ اجتماع ہونے والا ہے حیدرآباد میں. ہاں تو وہی چل رہا ہے نا, بس وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے نا. کچھ دن بعد کے جاؤ اپنا کام کرو, یہ فالتو باتیں نہیں کرو گے. تم اگر توبہ کروانا ہے, کلمہ پڑھوانا ہے, تھانوی صاحب نادری صاحب کی بات بعد میں کرنا, پہلے اسلامی قاضی سے کلمہ پڑھواؤ. پہلے وہ مراد آباد والے کون ہے, وہ حماد رضا سے کلمہ پڑھوا کے اس نے کہا تھا کہ سارے سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ جن برتن سے دیوبند والا منہ لگا لے پھینک دو, تو پھر حجر اسود کو چومو ہی مت. پھر حجر اسود کو سب چومتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر تو جنت کی کیاری میں نماز بھی مت پڑھو. ان کے حساب سے سب نمازیں اسی جانماز پہ وہی پڑھتے ہیں دیوبندی. صحیح بات. اور اگر یہ کہ ہم اپنی جانماز اوپر سے بچھا کے پڑھتے ہیں تو فرش تو انہیں کا ہے, جو نیچے جانماز تو انہیں کا ہی ہے, جگہ تو انہیں کی ہے. جانماز سے کیا دشمنی, جانماز سے کائے گی دشمنی, جانماز سے کیسے دشمنی. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم نماز الگ پڑھتے ہیں, تو جمعہ کیسے الگ پڑھو گے؟ تم 7 جمعے آتے ہیں, 7 جمعے چھوڑ کے آؤ گے تم حج کرنے؟ تو شاید چھوڑ بھی دیتے ہوں. نہیں چھوڑتے نا, وہ تو کہتے ہیں جمعہ فرض نہیں ہے تمہارے اوپر. وہاں یہ لو آپ, اب جمعہ فرض نہیں ہے. لو صاحب مکہ شریف میں جا رہا ہے اور مدینہ شریف میں جا رہا ہے, جمعہ پڑھ کے کیا لوگ ہیں, کتنی عظیم عبادت کو چھوڑ کے اور اس جگہ کی عبادت کو چھوڑ کے آتے ہیں. اللہ کے صرف یہ نفرتوں میں 3 جمعے چھوڑے, اس نے اسلام کو پسے پوچھ ڈالی. یہ اللہ تو مست. اب یہ 7 جمعے چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں کہ حج کرنے میں؟ چھوٹ ہی رہے نا, بالکل چھوٹ رہے. اب یہ 30,000 ساجی جڑا کوٹا والے گئے تھے, جو رامپور کے صدا کلنی ہیں, یہاں کے کٹا پیسے کے لیے بن گئے. شاہی ماوا سینٹر دیوبندی سے چندہ لیا اور بعد میں کہہ رہے کہ میں نے ایک بھی نماز وہاں کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. اچھا, تو میں نے جمعے کی بات کی تو کہہ رہا کہ جمعہ میں نے ہوٹل میں قائم کر لیا تھا. تو ہوٹل میں تو نے ممبر کہاں بنایا, کس جگہ تو نے خطبہ پڑھا, کہاں تو نے اذان دلوائی, کیا تو نے 2 اذانیں دلوائی تھی, ایک اذان دلوائی تھی؟ اگر تو نے 2 اذان نہیں دلوائی, ایک دلوائی, تو تو نے ان کی اذان کو اذان مانا, تب بھی تو اسلام سے خارج ہو گیا. صحیح جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں ہم نے 2 پڑھوائی تھی, ان کی اذان کو اذان نہیں مانا تھا. جب پھنستے ہیں تو جھوٹ بول دیتے کہ ہم نے خود اذان پڑھی. بول دیتے ہیں بالکل بول دیتے ہیں. اور اچھا کہاں تک بچیں گے؟ جب عمرہ کرنے آدمی جاتا ہے تو وہیں کے جو حکومت ہوتی ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ چاند ہوئی ہے, تو چاند, تو ان کے ساتھ ان کی گواہی بھی مردود ہے. پھر جو روزہ رکھیں گے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. وہ تو پھر ہر چیز ہی وہ ہو جائے گی, منع ہو جائے گی, ہر چیز ممنوع ہو جائے گی. پھر وہ قربانی بھی نہیں کر سکتے. قربانی کریں گے اونٹ کا گوشت ان کو ہی دے کے آئیں گے, سب کا سب مسلمان سمجھ کے. کو یہ گڈھا کھود کے دفن, اب اونٹ دفن کرنے کے لیے تو پورا کنواں کھودنا پڑے گا آپ کو. اتنا کنواں کھودنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے, اور پھر اتنی طاقت کہاں سے لائیں گے کنواں کھودیں؟ نہیں تو کرنے کے بعد بھی اس کو دفن کرنا, کھودنے بھی کیوں دیں گے ان کو؟ نہیں کرنے دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جائز بھی کہاں ہے, وہ جیسا جائز ہے قربانی کر کے اس کو گاڑ دو. ہاں یار, یہ کون سے مال کا ضائع کرنا ہوا ہے؟ قربانی کرتے ہیں تو گوشت تو انہیں کو دیتے ہیں جن کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں.
اگر یہ کہہ بھی دیتے ہیں ذبح ہم خود کرتے ہیں تو چلو ذبح تم کرتے تو گوشت تو وہیں انہیں کو دے کے آتے ہو، وہیں جاتا ہے نا، صحیح ہے، ہر چیز وہیں فائدہ تو تم انہیں کو پہنچا رہا ہوں. اونٹ کس سے لیتے ہو تم؟ اونٹ تو اسی سے لے رہا ہو، وہیں سے ہر چیز وہیں سے ہی ہے. اور دوسری بات جب یہ مر جائے کوئی بھی دیوبندی بریلوی اہل تو وہیں کا امام نماز پڑھائے گا، اور وہیں کی حکومت کے لوگ آ کے غسل دیتے ہیں. اپن ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے صاحب غسل دینے میں. اچھا، وہ تو جیسے اپنا آدمی مرا، بھائی مرا یا چچا مرا، ہاں جو بھی ہے وہ حکومت کو خبر ہو جاتی ہے، خبر دینا پڑے گا نا. ہاں وہ تو انہیں سب پتہ رہتا ہے کون مرا کون نہیں مرا، نگراں رہتے ہیں. صحیح بات. اب جیسے ہی مرا وہ فون کر لیتے ہیں آپس میں، جیسے ان کے تعلقات کر کے وہ آئے گی حکومت کے لوگ، آئیں گے جنازہ لے جائیں گے، وہ غسل دیں گے جا کے واپس. اچھا، اپن کیا کریں گے بتاؤ؟ اپن کہاں دیں گے وہ؟ کیا اپن غسل دے سکتے ہیں مردے کو؟ نہیں دے سکتے. اب وہاں پہ پھر کیا کرو گے تم؟ اچھا پھر غسل کے بعد نماز جنازہ وہیں کا امام پڑھاتا ہے، کہاں تک بچوں کے ساتھ؟ اور پھر وہیں سے قبرستان وہ تو سب وہی لے کے جاتے ہیں، اپن کو ساتھ بھی نہیں جا سکتے ان کے. کہاں جائیں گے ساتھ بتاؤ؟ پتہ ہی نہیں چلتا کتنے جنازے ہوتے ہیں، کون سا جنازہ تھا اپنا. ہاں یہ بات بھی، یہ بھی تو پتہ نہیں رہتا اپنا جنازہ کون سا نکلا، کون سا جنازہ آیا کب. وہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ عبد الغفور اندور والوں کا جنازہ 12 ہے، ان کی نماز ہو رہی ہے، اجین والوں کا آ رہا ان کی. کہاں تک بچو گے صاحب، کہاں تک بھاگیں گے؟ نہیں بچ سکتے صاحب. یہ تو دو پہلو ہے، لوگوں کو چوتیا بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے بس. جب وہ پھر مسلک کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر یہ سب ملاؤ ہو جائے گا تو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری تعداد گھٹ رہی ہے ہندوستان. ایک بات یاد آتی ہے کہ عبداللہ مبئی نام کا جو بندہ تھا، منافق اعظم رسول اللہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے. سب کو پتا تھا. کئی صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں ہم اس کی گردن مار دیں، ہم اس کا یہ. حضرت عائشہ پہ بھی لانچھن وغیرہ اسی نے لگایا تھا اور سب کچھ کہا تھا. آپ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ نہیں، جب تک اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے تب تک ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. صحیح بات. تو صرف ایک اس وجہ سے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو کبھی کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا، نہ اس کو مارا. تو یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ مطلب کافر اور یہ اور وہ دنیا بھر کے کس طریقے سے. ہم نہیں مانتے صاحب کافر، یہ بھلے ہی ہمیں کہتے بھی ہوں کہ جو ان کو کافر نہیں مانے وہ بھی کافر، بھلے ہم یہ برداشت کر لیتے ہیں، پر ہم کسی کو ناجائز بلا وجہ کہ تعلق اپنا الگ رستہ ان کا الگ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. ہاں بھائی، ان کے عقیدوں سے ایگری نہیں کیا ہم نے. ارے وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے نا، وہ نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ تعالیٰ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. کوٹا راجستھان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوٹا راجستھان کی بات ہے، مشہور بات ہے کہ ایک جو کملیش تیواری نے ایک زمانے میں جب حضور شان میں گستاخی کی تھی تو احتجاج کوٹا والوں نے کیا تھا. تو اس میں ایک آدمی غیر مسلم فیور کرنے چلا گیا تھا عدالت میں. تو سمیع اللہ نام بھی بتا رہا ہوں، سمیع اللہ نام ہے اس کا، گھنٹہ گھر کوٹا پہ رہتا ہے. اس مرد مجاہد نے گستاخی کرنے والے کو نہیں، فیور کرنے والے کو عدالت میں گھس کے مار دیا. اچھا، خالی فیور کرنے دیوبندی نہیں، دیوبندی تھا، یہ بھی تعجب کی حد تھا دیوبندی. اب بتا، دیوبندی جب ایسا کر سکتا ہے تو کیوں ایسے اپن بدگمانیاں کریں گے صاحب، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. صحیح بات ہے. اور دوسری بات ابھی میرٹھ میں جو احتجاج ہوا، یہ جو مقصود آفیسر ہے یہ کوٹا سے چلاتے چینل، انہوں نے وہ میرٹھ کے ایک آدمی کا خوب ایڈورٹائز کیا کہ دیکھو مرد مجاہد کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے. وہ دیوبندی علاقے کا دیوبندی ہے، وہ تو میرٹھ کا، جس کا کیا کر رہا ہے. یہ بھی غلط ہے نا حضرت، یہ بھی غلط ہے نا. حضور کے نام پہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کاٹ ڈالیں گے، جیسے بھی یہ سب ہوا کنہیا کانڈ وغیرہ. اب اس کے اندر تو سب سے زیادہ نقصان تو اسلام کا ہو رہا ہے نا حضرت. اسلام نے یہ تھوڑی سی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ کی اگر کوئی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا اس کی سزا موت ہے کیا؟ اور اسلام میں کہاں ہے سزا اس کی؟ صدر شریعہ نے کئی مسئلے لکھے ہوئے ہیں اس میں. یہ تاج شریعہ واجب شریعہ کی الگ بات ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب کی اور یا اختر رضا کی بات نہیں کر رہا ہوں. مطلب دین میں اللہ کے رسول کے اوپر کچرے کوڑے ڈالے جاتے تھے. ایک شاعر تھا جو اللہ کے رسول کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات لکھ کے لے کر آتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا. تو کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے. تو ایک دن کوئی صحابہ اٹھا کے اس کو پکڑ کے کہیں سے لے آئے
اور لے کر آ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے وہ شاعر جو ہمیشہ آپ کے خلاف مطلب شاعری کرتا ہے اور ایسے ایسے آپ شاعریوں میں بدبختی بکتا ہی ہے. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا اور مولا علی سے کہا کہ یا علی جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو. تو مولا علی علیہ السلام ابھی یہ لفظ اگر اللہ کے رسول کسی مولا علی کو الگ ہٹ کے کسی اور کو کہہ دیتے تو زبان کے ساتھ اس کی ہاتھ پیر چمڑے ٹکڑے بٹکے سب کر دیتا. مولا علی سے کہا یا علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو اس کو لے جا کے. مولا علی نے کہا چل. اس کا ہاتھ پکڑا اس کو لے کر گئے. پیچھے پیچھے کچھ لوگ جو ہوتے تھے ہر دور میں وہ بھی پیچھے پیچھے سارے پہنچے. جا کے دیکھا کہ علی اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور مطلب تھوڑا مدینے سے باہر لے کر گئے اور اس سے پوچھا بھوکا ہے کیا؟ تو بولے کہ ہاں علی میں بھوکا ہوں, مجھے اس طریقے سے پکڑ رہا ہے. تو اس کو کھانا بھی کھلایا, اس کو کچھ دینار بھی دیے اور اپنی اونٹنی بھی اس کو دی. کہا لے اور بھاگ جا یہاں سے, بھاگ جا یہاں سے, چلا جا بھاگ جا. اب وہ کھانا بھی کھایا اس نے, کچھ راستے میں زیادہ سفر کے لیے پیسہ بھی لیا مولا علی سے اور اس کے بعد کہا مولا علی سے سواری بھی لی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اب جو وہ لوگ پیچھے پیچھے دیکھ رہے تھے انہوں نے مولا علی کی شکایت کرنے کے لیے حضور کے پاس سب سے پہلے بھاگے کہ یا رسول اللہ وہ علی نے تو آپ نے کہا اس کی زبان چھوڑ دے, زبان کاٹ دے, اور علی نے تو اس کو مال بھی دیا, کھانا بھی دیا, اونٹنی بھی دی اور بھگا دیا. آپ نے کہا علی کو آنے دو, اس سے بات اس کے سامنے بات کرتے ہیں. جب وہ مولا علی آئے ان سے پوچھا کہ یا علی کیا ہوا ہو گیا؟ بولے کہ ہاں یا رسول اللہ کاٹ دی. تو بولے یہ تو مطلب معذرت انہوں نے بھگا دیا اس کو. تو مولا حضور نے فرمایا سر انتظار کرو, تھوڑا خاموش کر دیا سب کو کہ انتظار کرو. رات ہو گئی, دوسرے دن صبح فجر میں بتاتے ہیں کہ صبح فجر کے اندر سب سے پہلے اگلی صف میں وہ بندہ کھڑا ہوا تھا اور اللہ کے رسول جیسے ہی آئے تو اللہ کے رسول کے قدم چومے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے پہلے تو کلمہ پڑھا دو. بتائیے. اور کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ مجھے نماز میں بھی شامل کیجیے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں. وہ کلمہ پڑھا. اس کے بعد مولا علی نے حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے علی سے جو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو تو یہ فزیکلی زبان نہیں ہے, یہ جو ظاہری زبان بول رہی ہے نا یہ زبان میری بات کو علی سمجھتا ہے. میں نے علی سے کہا علی اس کی زبان کاٹ دو, یعنی وہ بدتمیزی والی زبان تھی اس کو کاٹ دو. تو علی نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کر کے اس کی زبان کو کاٹ دیا اور وہ رات ہی کو بجائے بھاگنے کے اور جس آدھے رستے سے گیا تھا آدھے رستے سے وہ واپس پلٹ کے آ گیا اور مسجد نبی میں آ کے سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا. تو یہ اخلاق تھا نا حضور کا. بالکل بالکل بالکل. ابھی اگر اور کسی سے کہہ دیتے تو وہ تو جا کے اس کے چنتے بوٹے کر دیتا. تو یہ لیاقت یہ معرفت رسول اللہ کی ان سے زیادہ کس کے پاس تھی؟ اب یہ بتائیے وہ سمجھتے تھے نا. جاورے کی بات بتائی تھی مجھے ایک صاحب نے, جاورا اسلام مشہور ہے. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ مسجد میں بیچارے مسلمان نے اتنا ہی کہہ دیا تھا اور کچھ بھی نہیں, عادت کی مخالفت کی, بس اتنا کہا کہ بھائی مسجد میں دوسری اذان جمعے کی باہر کیوں ہو رہی ہے, نہیں باہر کیوں دے رہے ہو, اذان اندر ہونے چاہیے, اتنی بات تھی اور زیادہ مخالفت والی بات نہیں تھی حالت میں. جبکہ دنیا میں پوری دنیا میں اذان اندر ہی ہوتی ہے جمعے کی. صحیح. تو انہوں نے اس نے اتنا ہی کہا جاورے میں کہ یہ اذان دوسری کیوں ہو رہی ہے باہر, اتنی بات پہ اس کو چاقو لا کے مسجد میں مار ڈالا. کون سی مسجد میں؟ یہ جاورے کی بات ہے. نہیں جاورے کی کون سی مسجد ہے؟ جامع مسجد. جامع مسجد میں؟ ہاں. اچھا. ہاں بیچارے کو اندر ہی مار ڈالا. پرانی بات ہو گئی, تھوڑے ابھی کی نہیں ہے, تھوڑے پرانی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ پوچھنا پڑے گا جس نے بتایا کتنا ٹائم. نہیں میں جاورے کا ہی ہوں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ٹائم کب کا ہے. اور وہاں کے صدر بھی میرے جامع مسجد کی بات بتائی تھی شاید. ہاں جامعہ مسجد بالکل ہمارے گھر کے قریب ہی ہے, دور نہیں. آپ معلوم کرنا کتنے ٹائم پر. ہاں میں معلوم کروں گا فون لگا کے. اور دوسری بات یہ اورئی آپ نے سنا ہوگا, اورئی. ہاں اورئی ہے نا. دونوں مسجدیں میں نے بھی دیکھی ہیں, دونوں ایک امام کو میں نے دیکھا اور ایک کو نہیں دیکھا تھا. اچھا. جامع مسجد میں ایک امام تھا ماسٹر فہیم صاحب غوری, ماسٹر تھے, حافظ بھی تھے بیچارے, حج بھی کرے آج. اور ایک تھے مولانا بشیر جو برکاتی سلسلے کے بالکل وہ شہید ہو گئے تھے, گولی ان کو مارا کوٹی کرا. بتاؤ, جامع مسجد کے پہلے امام کو مارا ان بریلویوں نے, بریلوی طبقے کے لوگوں نے. یہی تو وہ حالت پہ سلام نہیں پڑھتے تھے, بس صلاۃ و سلام تو پڑھتے تھے, حالت پہ نہیں پڑھتے تھے. تو ان کو فجر بعد گولی سے بھون دیا. وہ بشیر میاں جو جن کا انتقال ہوا ہے ان کو تو بتاتے ہیں ان کے لڑکے جو سلمان میاں ہیں ان سے کئی بار ایسا سنا کہ وہ یہ وہابی وغیرہ اس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا.
وہ تو یہ بات بناتے ہیں طرح طرح سے. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ بشیر صاحب کو کیوں مارتے آگے ان کے لوگ, وہ ماسٹر فہیم صاحب کے مقتدی لوگ. ماسٹر فہیم صاحب کے مقتدی تھے, پھر مولانا بشیر صاحب کو 9 بجے آ کے بشیر صاحب کو مار دیا تھا گھر پہ چڑھ کے. بہت بری طرح سے مارا تھا صاحب, داڑھی کھینچ کے جانے کس طرح سے ٹی وی میں تک دکھایا تھا. بتائیے تو اعلیٰ حضرت کو ماننا اتنا ضروری ہو گیا کہ آپ گولی سے مار دو صاحب, نہ کوئی ان پہ سلام نہ پڑے تو آپ گولی مار دو. ارے اللہ نے نبی کے بارے میں کہا کہ نبی پہ صلاۃ السلام بھیجی. صحیح بات. اچھا آپ جاورے کے کبھی قاری طیب صاحب جاورا میں آگے تقریر کی ہے نا, مجھے ایسا سننے کو آیا تھا کہ جاورا میں قاری طیب حسین صاحب تو نہیں, وہ طیب صاحب الگ تھے, دانا پوری طیب صاحب. اچھا وہ قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے, ایسا سنا ہے. ان کی بھی تقریر جاورا میں ایک بار ہوئی ہے بہت پہلے. نہیں, دیوبندیوں کی تقریر کبھی جاورے میں نہیں ہوئی. نہیں کبھی, بہت پہلے کی بات ہے, 50 سال پرانی. اچھا, اس 40 سال سے انتقال ہوئے ہوگا ان کو, حضرت مولانا قاری طیب صاحب کو. اچھا, تو یہ قاری طیب جو تھے, یہ مولانا طیب یہ دانا پور کے تھے جو جاورا میں تھے. اچھا. ان کی رشتے داری پیلی بھیت وغیرہ میں ہوئی تھی کہیں پر شاید. اچھا, یہ تو بہت کٹا بریلوی تھے. اچھا, نہیں تو وہ جاورا کا ہمارا ریکارڈ ہے کہ کبھی وہاں پر وہ جماعتی, وہاں پہ تعصب ہر کسی کے لیے بہت کچھ ہے, بہت ہے جاورے میں. کٹر, ہاں کٹر ہے وہاں تو, بالکل ہی کہتے ہیں ہم کٹر سننی ہے, ہم کٹر سننی. لیکن کچھ دن بعد سمجھ آئیں گے کہ یار جب مدینہ شریف کے امامی مسلمان نہیں ہیں اپنے نہیں صاحب, مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ گھول کے پانی پی لیا انہوں نے. نہیں وہ سمجھ جائیں گے, دیکھنا نئی پیشنٹ کو. یہ ایک دن نوجوانوں کے طبقے میں آئی بات کہ یار بات صحیح ہے کہ یار حسن قاضی صحیح کہہ رہے, جب اللہ کے رسول کی مرضی کے امام کو مسلمان نہیں مان رہے تو پھر ہٹو ان لوگوں سے, ہٹو, پھر اپنے حج کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. میں نے کئی, ایک وہ گاڑی آتی ہے ان کی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں, یہ گاڑیوں پہ کتابیں بیچتے ہیں. تو ان سے میری ایک بار کتابیں دیکھ رہا تھا میں, بات ہوئی تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں کے ہو, تو بولے ہم دیوبند سے مطلب آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کبھی وہاں جاورے میں بھی آیا کرو. رتلام میں تھا میں جس ٹائم کی بات ہے, تو میں نے کہا جاورے میں آتے ہو, میں کہا وہاں لگایا کرو, وہاں پہ بھی اسٹال آپ کا. ارے بولے بھائی صاحب آپ کے ہاتھ جوڑو یار, آپ کہاں کے ہو. میں نے کہا میں تو جاورے کے ہی ہوں. ارے بولے بہت مارتے ہیں یار وہاں پہ یار, ایک بار ہم اتر گئے تھے, ہماری پوری گاڑی توڑ کے پھینک دی. ہاں پوری گاڑی ٹکنا ٹور کر کے, اور بہت کچھ مارا کٹی کرا. ارے ہاں وہ نورانی مسجد ہے وہاں پر ہماری یہاں پل پہ, بڑی مسجد کہلاتی ہے وہ, سرکاری مسجد. تو میں وہاں ہمیشہ سے جاتا ہوں, میرا بچپن, میری پوری جوانی بچپن سارا وہیں گزرا. کبھی میں نے ایسا لکھاوا دکھاوا کچھ نہیں دیکھا. لیکن ابھی میں اپنے بھائی کے نکاح میں تھا, نکاح ہمارا اسی مسجد میں ہی ہوا, تو وہاں پر میں نے دیکھا یار جماعتی اور سلح کلی اور فلانے اور ان غیر اسلامی جو ہیں فرقے, ان کا اس مسجد میں آنا. ہاں, یہاں پہ صرف اعلیٰ حضرت کا ہی مسلک سے ہی جو ہو وہی نماز آ کے پڑھے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے, اور پھر سمجھ میں آئی, کہہ دیں گے کہ یار جب اپن حج کو جاتے ہیں تو ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کے, اور بھی جو مسجد ہے حرم شریف مسجد نبوی کے علاوہ, اور وہاں ان کی جانماز ہے. تو جاورا والے کہیں گے یار بریلی والوں نے ہم کو گمراہ کر دیا, اور اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ لکھا ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں. جس دن جاورا میں تفسیر علم نشر ہو جائے نا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کی 50, تو اسی دن پورا پلٹی کھا جائے گا جاورا, پورا کا پورا علاقہ پلٹ جائے گا. میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس دن جاورا والے تفسیر علم نشر خریدیں گے حالت کے والد کی کتاب, اور امام سے کہیں گے امام صاحب پڑھاؤ حالت کے والد کی کتابیں پڑھ کے سناؤ روزانہ, تو اس دن پورا انقلاب آ جائے گا جاورا میں. کہیں گے یار ان لوگوں نے تو دھوکہ دیا, آنکھوں میں دھول جھونکی, اور اطہر حسین قاضی نے صحیح کتاب بتا دی کہ یہ علامہ نقوی خان نے تو ساری باتیں وہی لکھی ہیں جن باتوں پر یہ لوگ کفر کے فتوے لگاتے تھے. بہت سی باتیں لکھی ہیں ایسی. وہ تفسیر سورہ فتح کی پہلی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سبھی فیصلہ, تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. سورہ فتح کی پہلی آیت کا یہی ترجمہ کیا صفحہ 116 میں تفسیر علم جلد اول میں. اور وجہ بال فاضا کا وہی ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بولا پائے تو راہ دی, صفحہ 124. تو یہ بتاتے نہیں ہیں ان کو, یہ بتاتے نہیں ہیں, ابھی معلوم نہیں ہوا ہے. جس دن جاورا والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حالت کے والد نے بھی ایسے ہی ترجمہ کیا ہے,
تو उस दिन से जावरा वाले एकदम अलग हो जाएंगे, कहेंगे ना हम देवबंदी ना बरेलवी ना अहलदीन मौजूदी, सीधे मुसलमान सुन्नी रहेंगे। पहले मुसलमान रहे, सबसे पहले तो इंसान को मुसलमान वो कहेंगे हम तो गरीब नवाज के मानने वाले बनेंगे, मसले के गरीब नवाज। सबसे बड़ी बात है, सबसे नहीं वो जावरा वाले मसले के गरीब नवाज लिखा जाएगा नहीं, बस ख्वाजा साहब का चाहने वाला और उनकी सही जो तालीम है उस तालीम पर अमल। जावरा वाले ये भी कह देंगे कि हम अब इमाम हसन अस्करी का अगर जलसा कराएंगे, अगर बरेली वाले नहीं उनकी शान बयान की तो उस दिन से बरेली खत्म। यहाँ वो कभी जलसा नहीं कराया ना जावरा वालों ने इमाम हसन अस्करी के नाम का, नहीं इमाम बाकर के नाम का, नहीं इमाम जाफर के नाम का, नाम ही नहीं सुना हमने, पूरी जिंदगी हो गई हमने तो। अब अल्लाह का शुक्र है जावरा वालों में हिम्मत कट्टर नहीं है, सुलाकुल्ली भाभी है तो ना करे। सही बात, खाली नाम के सुन्नी बनने थोड़ी होता, करके बताए इमाम मूसा काजिम के नाम का जलसा, क्योंकि इमाम आजम ने कहा था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर मैं 2 साल इनकी खिदमत में न रहा हूं तो इमाम बाकर की इमाम जाफर की तो मैं बर्बाद हो जाता। अरे हम तो कह रहे जश्न खालिद बिन वलीद करके दिखा दें जावरे वाले, फिर अंदौर वाले मौलवियों को बुलवा ले, तकरीर ही नहीं कर पाएंगे, खालिद बिन वलीद की शानी बयान नहीं कर पाएंगे। अरे मेरी बात को आजमा ले जावरा वाले, जश्न अबू हुरैरा करवा के देख लें, जश्न हजरत अब्बास अलमदार करवा के देख लें, फिर इन बरेलियों को बुलवा कर कैसो की तकरीर बयान करो, नहीं करेंगे, इधर से उधर भागेंगे, थोड़ा बहुत बयान कर पाएंगे, फिर उनसे आला हजरत में करो तो 4 घंटे कर देंगे, 5 घंटे कर देंगे ना, 6 घंटे कर देंगे। मैं कहता हूँ 6 घंटे जावरा वाले भी एक दिन मेरी पेशेंट वही समझ जाएंगे, कहेंगे यार कि जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग मुसलमान नहीं तो फिर वहाँ के लोगों के निकाह भी नहीं हो रहे, तो इन बरेलियों के हिसाब से निकाह नहीं हो रहे तो औलाद क्या मानी जाएगी, फिर वहाँ पर सैयद भी है तो सैयदों को क्या माना जाएगा। इमाम हुसैन अस्सलाम की औलाद तो वहाँ मौजूद है, आज भी मौजूद है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, सहाबा की औलाद मौजूद है, और वहीं इमाम मेहदी अस्सलाम पैदा होंगे। तो जावरा वाले जब दिमाग दौड़ाएंगे कि अर्थर हुसैन काजी की बात में बहुत वजन है कि यार बाकी में इमाम मेहदी तो वहीं पैदा होंगे, कोई बरेली में थोड़ी होंगे, तो वो खानदान आज भी मौजूद है जिस खानदान में आप पैदा होंगे। तो फिर जावरा वाले एकदम भड़क जाएंगे, जाइए अपना काम करिए, हमने हम देवबंदी ना बरेली ना अहले हदीस ना मौजूद, सीधे सुन्नी है, बस खत्म बात, चलो निकलो यहाँ से बाहर। वो जावरा वाले कहेंगे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहो, बरेली वाले कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेंगे भाड़ में जाओ रे तुम लोग, जाओ यहाँ से। इमाम बुखारी ने तो अलैहिस्सलाम लिखा है, गौसे पाक ने तो अलैहिस्सलाम लिखा है, शाह अब्दुल अजीज साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा है, तुम तो गौसे पाक को भी नहीं मार रहे ना, इमाम बुखारी को मारा, बुखारी शरीफ में अलैहिस्सलाम लिखा, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा, बुखारी से भी आगे बढ़ गए। सही बात है, बुखारी से भी आगे बढ़ गए। अपना काम करो, बहुत बेकार है, गुमराह करिए, निकलो बाहर यहाँ से। सही बात है, नहीं ये तो बुखारी से भी आगे बढ़ गए, बुखारी तिरमिज़ी से कट्टर सुन्नी बनेंगे। वो तो एक वक्त आता है, वक्त होता है, अल्लाह ताला चाहे तो। नहीं देखना वो तफसील अलमशा में कह रहा हूँ, जावरा वाले सुनना होंगे, सुनेंगे इंशाल्लाह। तो वो किताब मंगवाए बरेली से, मेरी बात माने तो पूरी पढ़वा दे इमाम से, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि जावरा का एक इमाम नहीं पढ़ेगा पूरी किताब। वो वहाँ और पढ़ भी दिया तो वो इमाम वहाँ रहेगा भी नहीं, वो रहेगा तो नहीं, लेकिन पब्लिक के अंदर ये बात आ जाएगी कि यार इन बातों पे तो ये लोग काफिर कहलवाते थे जो अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह लिखी है हालत के वाले। अरे हजरत मैं कहता रहूँ, इतनी सोच समझ बंद करती लोगों ने ताला लगा लिया अपने आप। वो मैं कह रहा हूँ जावरा वाले किताब मंगवा, बरेली से भेजें, आदमियों को भेजने के यार अतर हुसैन काजी की बात सही है कि नहीं, जरा किताब लेके आओ तफसील हमेशा, और जो हालत के वालिद ने लिखी है सारी किताबें लेके आओ, सब में वही तर्जुमा है जैसे देवबंद वाले कर। उनकी और भी किताबें हैं ना, जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, उसमें भी वही तर्जुमा है। तो अब जावरा वाले कहेंगे यार इन लोगों ने तो हमारे आंखों में पट्टी डाल दी थी आके कि ये वहाबी ऐसे, देवबंदी फलाने ऐसे, धमाके ऐसे। अगर ये ऐसे ही होते तो फिर इनकी हुकूमत क्यों होती अरब में, मस्जिद नबवी में इनके इमाम क्यों होते, मक्के शरीफ में इनके इमाम क्यों होते, इनके इमाम क्यों नहीं है? जब ये इतने अच्छे हैं, आशिक रसूल थे, तो इनके इमाम क्यों नहीं है मस्जिद नबवी में, मक्का शरीफ? वो जावरा वाले ये भी सोचेंगे, नौजवान तबका सुनेगा कि यार जब कलेक्टर के पास जाने में हमारी ऐसी तैसी होती है, हमारे बदन कांपने लग जाए, डरने लग जाए हम लोग, कलेक्टर बुला ले, एसपी बुला ले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे बदअकीदा खड़ा हो जाएगा अल्लाह के रसूल की मस्जिद में? सही बात। हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि नुसिरतु बिर्रौब मसीरतु शाहरिन, अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए मदद फरमाई 1 महीने की दूरी तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब रहता, और मस्जिद नबवी का नाम तो बिल्कुल करीब में था। तो जावरा वाले समझ जाएंगे कि सही है, जब कलेक्टर के सामने जाने में डर लगता है, एसपी के सामने, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कैसे इमाम बरसों से खड़ा हो सकता है, 100 साल से बरेली वाले मान रहे हैं कि इमाम मुसलमान नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। तो ये ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब कैसे हो गए तुम्हारे? ज़ियाउद्दीन मदनी साहब को कुतुब कैसे बना दिए तुमने साहब? अगर तुम ये मानते हो कि वहाँ 100 साल से नमाज नहीं हो रही, जो 40 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटे का अभी 15 साल या 20 साल पहले फजलुर रहमान साहब का इंतकाल हुआ, तो ये कुतुब और वली कैसे बन गए साहब?
बगैर जुमा पढ़े कुतुब कैसे बन जाएगा आदमी, क्या ख्याल है? सही बात है। 1400 साल में आज तक कोई कुतुब मदीना नहीं हुआ, इन लोगों ने उनको कुतुब मदीना का लक़ब दे दिया रियाउद्दीन मदनी साहब को। हाँ वो तो ये तो गोली बिस्किट की तरह लक़ब दिखते हैं ऐसे। क्या इन लोगों ने कर रखा है दुकानों पे? हाँ गोली बिस्किट की तरह। नहीं, इंशाल्लाह एक दिन लोगों के समझ में आ गई। मैं तो कह रहा हूँ शाही इमाम पंजाब को अल्लाह ने पैदा ऐसा किया है। हाँ यार वो थोड़ा सा इनके कान पकड़ के ठोक रहा है वो। अरे वो तो इस दौर का मर्द मुजाहिद नाइबुल मुजद्दिदीन है, अच्छा बेलाग लपेट की तकरीर करते हो, बेलाग लपेट की। अरे वो तो समझाने वाली और समझ में आने वाली बात, सीधा इस्लाम बयान कर रहा है। इस बार इनकलाब आ रहा है, जहाँ जा रहा है इनकलाब आ रहा है। अभी भोपाल में आए थे, इनकलाबी तकरीर हुई और इनकलाबी मजमा हुआ है। अभी बीकानेर में ही बताया कि बीकानेर में ही 15-20 हजार लोग जमा हुए थे। अब अगर कोटा में आ गए ना और एक बार जावरा में आ गए तो वो जावरा वाले तो बुला नहीं पाएंगे, वो तो कहेंगे वहाँ तो मुसलमान ही नहीं बुलाएंगे। नहीं ये मौलवी भड़का देंगे, कह देंगे मुसलमान नहीं काफिर है। तो कह देंगे जावरा वाले यार जब ये शाही इमाम भी काफिर है, मक्के का इमाम भी काफिर, मदीना नबवी के इमाम भी तुम्हारी नजर में काफिर, तो कौन मुसलमान है आप? मुसलमान कौन? नहीं एकदम भड़क जाएंगे जावरा वाले, कह देंगे जब मक्का शरीफ में तुम्हारे साथ निकाह भी नहीं हो रहा है, फिर साहबा किराम की औलादों को तुम बेनिकाही मानते हो, सैयदों को तुम बेनिकाही मान रहे हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद सैयद है, वो कहाँ निकाह कर रहा है? बरेली में, पीलीभीत में, जावरा में आके थोड़ी निकाह कर रहा है। सही है। अरे निकाह में तो ये भी है ना, गवाह का मुसलमान होना शर्त है, तो कौन सा गवाह बरेली भी मिलेगा मक्का शरीफ मदीना शरीफ? तो जावरा वालों की अक्ल खुल जाएगी कि यार बात सही है, जब वहाँ के निकाह नहीं हो रहे तो फिर सैयदों को ये क्या मानते हैं ये लोग? और उनकी कोई मस्जिद अलग थोड़ी है, सैयदों की मस्जिद अलग नहीं है, सब उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सैयदों का सिर्फ एक पैमाना बना रखा है उन्होंने। अरे साहब जिसके हाथ में औलाद के लोग यहाँ जाएंगे ना इंडिया में और मक्का शरीफ मदीना शरीफ को कहेंगे कि हम सैयद हैं, हमारे पास ये शजरा है, इस्लाम बताएंगे तब जावरा वालों की अक्ल खुलेगी। अरे वो उनको भी जब तक के वो झंडा हाथ में नहीं होगा ना अहमद रजा साहब का, तो वो जब तक नहीं मानने वाले। देखिए कुछ लोग तो मानेंगे कि यार बात सही कह रहा है अतहर हुसैन कादरी कि जब कोई भी मुसलमान नहीं है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में बरेली के हिसाब से, तो फिर क्या फायदा ऐसे इनके साथ में? सही बात नहीं सोचेंगे कब तक हम आंखों पट्टी बांट रहे हैं। कभी अल्लाह ताला और दिन लाए नहीं जावरा में इनकलाब आ जाएगा, फिर ये कहेंगे शाही इमाम पंजाब को बुलाओ बस। और वो शाही इमाम पंजाब जो है कि वो तकरीर के बाद सलाम तो पढ़ते नहीं है, वो दुरूद शरीफ पढ़वा लेते हैं बीच में बस। तो भाई यही तरीका है। तो ये जलसे के बाद तो अभी शुरू हुआ है इस तरह से खड़े होकर, वरना पहले मीलाद शरीफ में सलाम पढ़ते थे लोग खड़े होकर बस मीलाद शरीफ। तो शाही इमाम को बुला लेंगे ना रतलाम वाले और देवास वाले और ये जावरा वाले, तो फिर इनकी इंशाल्लाह अकल ठिकाने पर आएगी इंशाल्लाह। वो नाइबुल मुजद्दिदीन है, नाइबुल मुजद्दिदीन। अभी मैं साइड पे था थोड़ा, फिर इंशाल्लाह डलवा देंगे चैनल पे, इसको डलवा देंगे। ठीक है फिर जी ठीक है, डलवा देंगे चैनल पे। ठीक।